अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आपका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है आज की अहम खबरें और सबसे पहले सुर्खियों के साथ खबरों का आगाज करते हैं। सैयद आसिफ इब्राहिम ने इंटेलिजेंस ब्यूरो सरबराह के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। कैश ट्रांसफर स्कीम का मुल्क भर में आगाज। आंध्र प्रदेश के 5 अजला में अप्रैल से अमलावरी। इस्मत रेजी के मुजरिमों को इबरतनाक सजा दी जाए। विजयवाड़ा की आयशा मीरा खानदान भी इंसाफ का मुंतजिर। जाहिद अली खां का बयान। कुल हिंद सनती नुमाइश का हैदराबाद में आगाज। हिंद पाक दूसरा वनडे जुमेरात को कोलकाता में खेला जाएगा। पेश खिदमत है खबरों की तफसील। सैयद आसिफ इब्राहिम IPS ने इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वो मुल्क के इस आला मनसब पर फायज होने वाले पहले मुस्लिम ओहदेदार हैं। वजारत दाखिला के ज़राए ने बताया कि सैयद आसिफ इब्राहिम डायरेक्टर IB की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल करने वाले पहले मुस्लिम ओहदेदार हैं। इब्राहिम का ताल्लुक़ मध्य प्रदेश के IPS कैडर से है और वो अपने नए ओहदे पर 2 साल तक फायज रहेंगे। गुज़िश्ता माह उन्हें IB में ऑफिसरान स्पेशल ड्यूटी के ओहदे पर तकर्रुर किया गया था। इससे कबल हुकूमत ने उनका मर्तबा बढ़ाकर IB चीफ बनाने का फ़ैसला किया था। क़ब्ल अज़ीं वो IB में स्पेशल डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। बाखबर ज़राए ने बताया कि इंसदाद दहशतगर्द कार्रवाइयों का इब्राहिम को रास्त तजुर्बा है। उन्होंने कश्मीर डेस्क से लेकर साइबर सिक्योरिटी रिसर्च तक मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। इब्तदा में उनकी तैनाती मध्य प्रदेश में अमल में लाई गई थी। वादी चंबल के डाकुओं से कई मरतबा इनकाउंटर्स का उन्हें तजुर्बा रहा। जिन ओहदेदारों ने इब्राहिम के साथ काम किया उन्होंने इब्राहिम को एक शरीफुन नफ्स, शीरी बयां और इत्तलात इकट्ठा करने की सलाहियत का माहिर करार दिया है। मरकजी हुकूमत ने 1 जनवरी से रास्त रकम मुंतकिली का आगाज़ कर दिया है। इसके तहत इब्तदाई मरहले में 20 अजला में 7 स्कीमों का अहाता किया जाएगा और गरीब अफराद के बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त मुंतकिल होगी। इब्तदा में सिर्फ 2 लाख से ज़्यादा लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे और साल 2013 के अख्ताम तक मुल्क के तमाम गरीब लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। इस स्कीम के तहत हुकूमत ने 3200 अरब रुपये तकसीम करने का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत 26 बहबूदी स्कीमों के रकम लोगों के बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। इब्तदा में 20 अजला के बाद 1 फरवरी से 11 और 1 मार्च से मज़ीद 12 अजला में ये स्कीम नाफिज की जाएगी। इस मंसूबे के तहत गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को 30 फलाही स्कीमों के तहत हर साल 30 से 40 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। इस पहले मरहले में LPG, पकवान गैस, केरोसिन, डीजल, ग़िज़ाई अशिया और खाद पर सब्सिडीज़ का अहाता नहीं किया गया है। वो रियासतें और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े जहाँ इस स्कीम का आगाज़ हुआ उनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दमन दीव शामिल हैं। जनाब जाहिद अली खां रुकन पोलिट ब्यूरो तेलुगु देशम पार्टी ने नई दिल्ली में पेश आए गैर इंसानी वाक़े के मुलज़िमीन को सज़ा दिलाने के लिए मरकज़ी हुकूमत और मुल्क भर की सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से उठने वाली आवाज़ों का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में लड़की के साथ वहशियाना सलूक के ज़िम्मेदारों को जिस कदर भी सख्त सज़ा दी जाए कम है और हिंदुस्तान का कोई भी शहरी खातियों की तायद नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ मरकज़ी और आंध्र प्रदेश हुकूमत को विजयवाड़ा की उस मज़लूम लड़की के ख़ानदान को इंसाफ दिलाने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, जिसे दिसंबर 2008 में इसी तरह की वहशियाना हरकत के बाद कत्ल कर दिया गया था। जनाब जाहिद अली खां ने कहा कि आयशा मीरा नामी अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा को एक बाअसर सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और उसके साथियों ने अपनी हवस का शिकार बनाकर कत्ल कर दिया था और उस वक्त की हुकूमत ने खातियों को सज़ा देने के बजाय उनका तहफ़्फ़ुज़ किया था। आज भी आयशा मीरा के अफराद ख़ानदान इंसाफ के मुंतज़िर हैं, जबकि खाती खुलेआम घूम रहे हैं। जनाब जाहिद अली खां ने कहा कि नई दिल्ली में पेश आए वाक़े पर सारे हिंदुस्तान में एहतजाज किया गया
اور تمام نیوز چینلز اور اخبارات نے اس لڑکی کو انصاف دلانے کی جدوجہد کی۔ لاکھوں افراد ملک میں سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ کاش اسی طرح کا معاملہ عائشہ میرا کے ساتھ بھی کیا جاتا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ میڈیا اور سماجی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں اور حکومت عائشہ میرا اور ان کے افراد خاندان کو انصاف دلانے کے لیے ایک آواز ہو کر میدان میں آتے۔ چونکہ عائشہ میرا کا تعلق اقلیتی طبقے سے ہے، لہٰذا اس معاملے کو آسانی سے دبا دیا گیا۔ جناب زاہد علی خان نے کہا کہ نئی دہلی میں پیشہ واقعے کی سنگینی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عائشہ میرا واقعے میں بھی اسی طرح کی سنگینی تھی، لیکن احتجاج اور انصاف دلانے میں یکسانیت کا معاملہ نہیں کیا گیا۔ حکومت، سماجی تنظیموں، میڈیا اور خواتین کے حقوق سے متعلق تنظیموں نے بھی عائشہ میرا کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ اس معاملے میں اپنی جانبداری کا ثبوت دیا ہے۔ حیدرآباد میں 73ویں کل ہند صنعتی نمائش کا آغاز ہوا۔ ریاستی وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی نے اس نمائش کا افتتاح کیا، جس میں 2400 سے زائد اسٹالز قائم کیے گئے ہیں۔ اس نمائش کی خصوصیت یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں کے علاوہ پاکستان سے بھی اس مرتبہ اسٹالز قائم کیے گئے ہیں۔ اس نمائش کے مشاہدے کے لیے ریاست بھر سے عوام حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں اور یہ ہر خاندان کے لیے ایک اچھی تفریح ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے اپنے خطاب کے دوران نمائش سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے تعلیمی اداروں کی ستائش کی اور کہا کہ ونیتا مہا ودیالیہ اور دیگر اداروں کی کارکردگی سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ سبیتا اندرا ریڈی نے بتایا کہ 73ویں کل ہند نمائش کے انعقاد کے لیے حکومت کا ہر ممکنہ تعاون سوسائٹی کو حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمائش کے دوران روزانہ تقریباً 1 لاکھ افراد نمائش کے مشاہدے کے لیے پہنچتے ہیں اور حیدرآباد کے عوام کو نمائش کے آغاز کا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے بتایا کہ صنعت کاروں اور تاجر برادری کے فروغ کے لیے شروع کردہ اس نمائش کا گزشتہ 72 برسوں سے کامیاب انعقاد عمل میں آ رہا ہے، جو کہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ نمائش کے انعقاد کے لیے وسیع تر صیانتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ زائد 200 والنٹرز کا تقرر عمل میں لایا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں اردو زبان کو نظر انداز کیے جانے کی شکایت کی گئی۔ نمائش سوسائٹی سے وابستہ اردو زبان کے پرستار ارکان اور عہدیداروں نے خود شکایت کی کہ سوسائٹی نے اردو زبان کو نظر انداز کر دیا۔ افتتاحی تقریب کے سائن بورڈ اور دیگر مقامات پر اردو کو نظر انداز کیا گیا۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل کا بجٹ اجلاس 11 مارچ سے شروع ہوگا۔ گزشتہ کے مقابلے یہ اجلاس مختلف نوعیت کا حامل ہوگا۔ پارلیمنٹ کے خطوط پر ارکان مقننہ کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو ریاستی بجٹ کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں گی۔ وزیر فائنانس انم رام نارائن ریڈی نے اخباری نمائندوں سے یہ بات بتائی۔ بجٹ اجلاس 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا حصہ علی الحساب بجٹ کی منظوری پر مشتمل ہوگا، جبکہ دوسرا حصہ قطعی بجٹ کی منظوری کے لیے ہوگا، اور اس دوسرے حصے کے لیے 15 مئی سے اجلاس طلب کیا جائے گا۔ 11 مارچ سے 31 مارچ تک بجٹ اجلاس کا پہلا دور ہوگا۔ اس کے بعد تعطیلات ہوں گی۔ دوسرا حصہ 15 مئی سے بجٹ کی منظوری تک مختص ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ اجلاس پہلے حصے میں 3 مہینے کے لیے علی الحساب موازنے کو منظوری دی جائے گی۔ اس کے لیے نئے مالیاتی سال کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آندھرا پردیش ریاستی اسمبلی میں 15 مئی کو مکمل سالانہ بجٹ پیش کرے گی۔ حکومت 31 مارچ کو علی الحساب بجٹ یعنی عبوری بجٹ پیش کرے گی، جبکہ 15 مئی کو مالیاتی سال 2013-14 کا سالانہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پارلیمنٹ کے خطوط پر مروجہ روایات کی پاسداری کرتے ہوئے ریاست کا مکمل سالانہ بجٹ اسپیکر کی جانب سے لیجسلیٹو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی تشکیل کے بعد ہی پیش کیا جائے گا۔ یہ کمیٹیاں بجٹ اختصاص پر تفصیلی غور و خوض کریں گی،
جس کے بعد ہی سالانہ بجٹ تیار کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ ملک بھر میں خواتین کے خلاف جرائم کے بڑھتے واقعات کی روک تھام کے لیے اسکول اور کالج کی طالبات میں حفاظت خود اختیاری سے متعلق کورسز متعارف کیے جائیں گے، جس کے تحت طالبات کو مارشل آرٹس کی تربیت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ تعلیمی سال سے لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفنس کے کورسز کو لازمی قرار دینے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لڑکیاں اپنا تحفظ کر سکیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ہر ممکنہ اقدامات کرے گی۔ اسی سلسلے کے تحت تعلیمی اداروں میں حفاظت خود اختیاری سے متعلق تربیتی کورسز کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ مظالم کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ خواتین ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے آئیں اور ان مظالم کا مقابلہ کریں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خواتین کو اپنے مسائل کے بارے میں کھل کر حکومت سے نمائندگی کرنی چاہیے۔ حکومت ان کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ہر لمحے تیار ہے۔ عصمت ریزی کے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان واقعات کے ملزمین کو عدالتوں میں سخت سزاؤں کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے ریاستی حکومت کی پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے سلسلے میں آن لائن درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں 15 جنوری تک توسیع کی گئی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر اقلیتی فائنانس کارپوریشن ایم اے وحید نے بتایا کہ آن لائن درخواستوں کے ادخال کی تاریخ 31 دسمبر کو ختم ہو گئی تھی، تاہم اقلیتی طلباء کی جانب سے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں بعض دشواریوں کی شکایت کے باعث مزید 15 دن کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ریاستی وزراء نے آج صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات کی اور علیحدہ ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کیا، جبکہ پرنب مکھرجی نے مسئلہ تلنگانہ سے بخوبی واقفیت کا اظہار کیا۔ ایک ہفتے تک حیدرآباد میں قیام پذیر صدر جمہوریہ سے علاقے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے وزراء سبیتا اندرا ریڈی، سنیتا لکشما ریڈی، جے گیتا ریڈی، سدرشن ریڈی، سریدر بابو اور بسورا ساریا نے ملاقات کی۔ تلگو دیشم پارٹی کی جانب سے مرکز کو حوالے کردہ مکتوب اگر تلنگانہ مخالف ہے تو ہم کوئی بھی سزا قبول کرنے تیار ہیں، بشرطے کہ صدر TRS کے چندرشیکھر راؤ بھی اس بات کا اعلان کریں کہ اگر وہ ریاست کی تقسیم کے معاملے میں مرکز کو روانہ کردہ تلگو دیشم کے مکتوب کو تلنگانہ کے حق میں ہونے پر ہر قسم کی سزا قبول کرنے تیار ہوں۔ سابق ریاستی وزیر کڈیم سری ہری اور رکن اسمبلی آر چندرشیکھر راؤ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران یہ چیلنج کیا۔ ہندوستان اور پاکستان نے مسلسل 22 مرتبہ اپنی نیوکلیئر تنصیبات اور مراکز کی فہرست کا آج تبادلہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کے ایک معاہدے کے تحت یہ تبادلہ عمل میں آیا ہے۔ وزارت خارجہ امور نے آج ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان اور پاکستان نے آج سفارتی ذرائع کے توسط سے نئی دہلی اور اسلام آباد میں بیک وقت اپنی ایٹمی تنصیبات اور مراکز کی فہرست ایک دوسرے کے حوالے کی، جو دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی تنصیبات پر حملوں پر امتناع معاہدے کا ایک حصہ ہے۔ اس معاہدے پر 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے گئے تھے اور 27 جنوری 1991 سے اس پر عمل آوری ہو رہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ 14 جنوری کو اسلام آباد میں دنیا کا سب سے بڑا تحریر اسکوائر بننے جا رہا ہے، مگر یہ پرامن تحریر اسکوائر ہوگا، کوئی تشدد نہیں ہوگا، کوئی گولی نہیں چلے گی۔ مینار پاکستان سے شروع ہونے والے انقلاب کا کراچی سے آغاز ہو رہا ہے۔ جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ جبر اور بربریت کے خاتمے کے لیے MQM نے ہم سے ہاتھ ملایا ہے۔ شام اور صومالیہ جیسے شورش زدہ ملکوں میں بڑی تعداد میں صحافیوں کی ہلاکت سے 2012 ذرائع ابلاغ کے لوگوں کے لیے انتہائی خون خرابے والا سال رہا اور اس دوران مجموعی طور پر
121 صحافیوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ بروسلز میں قائم انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے کہا کہ سال 2012 صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ خون خرابے والے برسوں میں سے ایک رہا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس مغربی کنارے میں اپنے ہیڈ کوارٹرز کے میدان پر مشعل روشن کرتے ہوئے فتح تحریک کی 48ویں سالگرہ کا جشن منایا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2013 فلسطین کی آزادی کا سال ہوگا۔ اپنی تقریر کے دوران عباس نے امید ظاہر کی کہ 2013 آزادی اور حریت کا سال ہوگا، قیدیوں کی رہائی ہوگی، پناہ گزین اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ فلسطینی صدر نے گزشتہ ماہ فلسطین کے سفارتی موقف کا درجہ بڑھانے والی اقوام متحدہ کی تاریخی ووٹنگ کے حوالے سے کہا کہ یہ فلسطینی ریاست کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں مکمل آزادی کی سمت مارچ مکمل کریں۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 3 میچز کے ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ جمعرات 3 جنوری کو ایڈن گارڈن میں کھیلا جائے گا۔ جیسا کہ یہ میدان ہمیشہ سے پاکستان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا ہے، پاکستانی ٹیم اپنی پسندیدہ ایڈن گارڈن میں میزبان ہندوستان کو شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں ناقابل تسخیر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ پاکستانی ٹیم نے اس سے قبل 2004 میں اس میدان پر میچ کھیلا تھا اور اس وقت اس نے BCCI پلاٹینم جوبلی میچ میں انضمام الحق کی زیر قیادت ہندوستان کو 6 وکٹ سے شکست دی تھی۔ پاکستانی ٹیم نے اس میدان پر کھیلے گئے اپنے تینوں میچز میں کامیابی حاصل کی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ خدا حافظ۔